अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें इस्लामी तारीख के एक बहुत ही रोशन, बहुत बाअसर अहद, जिसे अक्सर सुनहरी दौर कहते हैं, उसकी गहराइयों में ले जाएगा। जी हमारे पास जो ज़राए हैं वो इस अहद की ज़बरदस्त सकाफती, साइंसी और इल्मी तरक्की और खुशहाली का एक नक्शा सा खींचते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो हमारा मकसद सिर्फ तारीखी वाक़यात दोहराना नहीं है, बल्कि इस सुनहरी दौर की जो सबसे अहम कामयाबियां थीं, उसकी रूह, उसकी विरासत, उसको समझना है। सही। ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसने न सिर्फ मुस्लिम दुनिया बल्कि पूरी आलमी तहजीब पर कैसे और कितने गहरे नकूश छोड़े हैं। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे इब्तिदाई खिलाफत राशिदा से, फिर अब्बासी अहद के उरूज का जायजा लेंगे, जहां इल्म फन आप कह सकते हैं अपने कमाल पर पहुंचे। हाँ, वो तो था ही। हुकूमत के अंदाज, कई शूबे शामिल होंगे। आइए इस मौजू पर तफसील से बात करते हैं। ये वाकई एक बहुत वसी और दिलचस्प मौजू है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है, जैसा आप कह रहे थे, कि इस अहद का असर सिर्फ मशरिक तक ही महदूद नहीं था। हाँ बिल्कुल। जैसा कि ज़राए इशारा करते हैं, इसकी किरणें मगरिब तक पहुंची और इसने आलमी फिक्र और तहजीब के धारे को बदलने में एक तरह से अहम किरदार अदा किया। सही। इसके असरात आज भी हमारी दुनिया में मौजूद हैं, चाहे हम उन्हें पहचान पाएं या ना पाएं। तो चलिए फिर बुनियाद से शुरू करते हैं। खिलाफत राशिदा, ये अहद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से शुरू होकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तक मुहित है। जी। ये इस्लामी रियासत की तश्कील और इस्तेहकाम का ज़माना था। हाँ, वो शुरुआती दौर था। लेकिन हमारे मौजू के लिहाज से हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का अहद वो ख़ास तौर पर काबिल तवज्जो है। बिल्कुल। उनके ज़माने में न सिर्फ इस्लामी सल्तनत ने हैरान कुन वसअत हासिल की, बल्कि हुकूमत चलाने के लिए कई निहायत अहम इस्लाहात नाफिज की गईं। जी हाँ, बहुत सी। मसलन एक मुनज़्ज़म अदालती निज़ाम का क़याम, फिर माशी निज़ाम में ज़ब्त पैदा करना, और दीवान यानी सरकारी दफातर का क़याम, ताकि हुकूमत के मामलात बेहतर तरीके से चल सकें। वाकई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का अहद सिर्फ फुतूहात का ही नहीं था, बल्कि जैसा आपने कहा, निज़ाम साजी का भी अहद था। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जिसे कहते हैं। हाँ, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। लेकिन जो बात शायद इससे भी ज्यादा दूरगामी असरात की हामिल थी, वो उनकी इल्म दोस्ती थी। ज़राए में जिक्र मिलता है उनके इस मौक़िफ़ का कि इल्म का दरवाज़ा बंद न किया जाए। अच्छा। ये महज एक हुक्म नहीं था, ये एक विजन था, एक सोच थी। अगर हम इसे वसी तनाजुर में देखें तो ये फैसला आने वाली नस्लों के लिए एक तरह का इल्मी मैग्ना कार्टा साबित हुआ। हाँ, कह सकते हैं। इसने एक ऐसी फिजा पैदा की जिसमें सवाल पूछने, नई चीजें सीखने और मुख्तलिफ तहजीबों के इल्म से इस्तिफादा करने को बुरा नहीं, बल्कि काबिल तारीफ समझा गया। सही। इसी सोच ने उस जमीन को जरखेज किया जिस पर आगे चलकर अब्बासी दौर की वो अजीमुशान इल्मी इमारत तामीर हुई। इसने गोया आने वाले सुनहरी दौर के लिए बीज बो दिए थे। और यकीनन जब हम इस्लामी तारीख के सुनहरी दौर की बात करते हैं तो ज़हन फौरन अहद अब्बासिया की तरफ जाता है। जी हाँ, अब्बासी खिलाफत। 750 ईस्वी में शुरू होने वाली ये खिलाफत कमोबेश 5 सदियों तक कायम रही। बहुत लंबा अरसा। बिल्कुल। और इसी अहद में इस्लामी तहजीब अपने उरूज पर पहुंची। हाँ जी। इसका दिल था बगदाद शहर, जिसे खलीफा अल मंसूर ने दरियाए दिजला के किनारे आबाद किया था, और बगदाद की शान था बैतुल हिकमत या दारुल हिकमत। दारुल हिकमत, हाँ। क्या आप इस इदारे के बारे में कुछ और रोशनी डाल सकती हैं? ये महज एक कुतुब खाना तो नहीं था। हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। दारुल हिकमत महज किताबों का जखीरा नहीं था, वो अपने वक्त की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर और ट्रांसलेशन ब्यूरो, इन सब का एक मजमुआ था। अच्छा। आप तसव्वुर करें, यहाँ यूनान, ईरान, हिंदुस्तान, मिस्र, हर तरफ से उलमा, साइंसदान, फलसफी, मुतरजिम जमा होते थे। उन्हें खलीफा की पूरी सरपरस्ती हासिल थी। अरिस्तु, अफलातून, जालिनूस, आर्किमिडीज से लेकर हिंदुस्तानी रियाजीदानों और ईरानी हकीमों तक सबकी किताबों के अरबी तर्जुमे किए जा रहे थे। मतलब ज्ञान का संगम था एक तरह से। बिल्कुल। ये एक ऐसा मेल्टिंग पॉट था जहां मुख्तलिफ तहजीबों का इल्म इकट्ठा होकर एक नई शक्ल इख्तियार कर रहा था। कमाल है। और किन किन शोबों में इस दौर में नुमाया तरक्की हुई? ज़राए तो कई उलूम का जिक्र करते हैं। अरे फहरिस्त तो काफी लंबी है। रियाजियात में देखिए, अल खवारिज़मी ने अलजबरा की बुनियाद रखी और हिंदुस्तानी हिंदुसों को मकबूल बनाया। अलजबरा? जी। फल्कियात में इन सितारों की हरकत का मुशाहिदा करने के लिए रसदगाहें कायम की गईं, जीश्त तैयार की गईं। तिब में इब्न सीना और अल राजी जैसे अजीम हकीमों ने
نہ صرف پرانی طبی معلومات کو جمع کیا بلکہ اس میں بے شمار اضافے بھی کیے۔ ابن سینا کا نام تو بہت سنا ہے۔ ہاں بالکل۔ پھر کیمیا میں جابر ابن حیان نے تجرباتی طریقوں پر زور دیا، فلسفہ میں یونانی فلسفے اور اسلامی عقائد کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوششیں ہوئیں۔ اچھا، یہاں تک کہ جغرافی، تاریخ، معاشیات، مطلب ہر شعبے میں تحقیق اور اضافے کا کام جاری تھا۔ اور اس کا اثر صرف مسلم دنیا تک ہی محدود نہیں رہا جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ علم یورپ کیسے پہنچا اور اسے اسلامی سونا کیوں کہا گیا؟ یہ دلچسپ ہے۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ داستان ہے۔ زیادہ تر یہ علم سسلی اور خاص طور پر اندلوس یعنی مسلم اسپین کے راستے یورپ منتقل ہوا۔ اندلوس، ہاں، اندلوس میں قرطبہ اور تولیتلا، ٹولیڈو جیسے شہر علم کے بڑے مرکز تھے۔ یہاں عیسائی اور یہودی علماء نے عربی کتابوں کے لاطینی زبان میں ترجمے کیے۔ اچھا، وہاں ٹرانسلیشن ہوا۔ جی، اس وقت یورپ، جسے اکثر ڈارک ایجز کہا جاتا تھا، وہاں یونانی علم کا بڑا حصہ مطلب بھلایا جا چکا تھا۔ ہاں، وہ دور تو۔ لہٰذا جب یہ عربی ترجمے وہاں پہنچے تو یہ ان کے لیے ایک نایاب خزانے کی طرح تھے، علم کا سونا۔ صحیح۔ اس نے یورپ کی آنے والی نسات الثانیہ یعنی رینیسانس کے لیے زمین ہموار کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اچھا، آپ تصور کریں، جہاں یورپ کے کئی شہر روشنی اور صفائی تک سے محروم تھے، وہیں بغداد اور قرطبہ اپنی اسٹریٹ لائٹس، ہاسپٹلز، لائبریریوں اور یونیورسٹیز کے ساتھ چمک رہے تھے۔ ہاں، یہ فرق تو بہت بڑا تھا، اور یہیں سے مطلب معاملہ اور دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ صرف سائنس اور فلسفے تک ہی محدود نہیں تھا نا، اسلامی فنون و ثقافت، بالکل، آرٹس اینڈ کلچر، اس نے بھی تو اسی دور میں اپنی بلندیوں کو چھوا۔ یقیناً۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ اس عہد میں فن تعمیر کا کمال دیکھیے، مسجدوں کے بلند مینار، وسیع صحن، دلکش محرابیں اور گنبد۔ ہاں، آرکیٹیکچر تو کمال کا تھا۔ عمارتوں پر کی گئی خوبصورت کاشی کاری اور پچی کاری، پھر خطاطی کو لیجئے، قرآنی آیات اور نظموں کو جس خوبصورتی اور فنکاری سے لکھا گیا وہ خود ایک اعلیٰ درجے کا فن بن گیا۔ کیلیگرافی، ہاں۔ موسیقی میں نئے آلات اور راگ ایجاد ہوئے، ادب میں داستان گوئی جیسے الف لیلا، عریبین نائٹس اور شاعری اپنے عروج پر تھی۔ ہاں، اور یہ فنون محض ظاہری خوبصورتی تک محدود نہیں تھے، ہے نا؟ بالکل نہیں، وہ اس دور کی روحانیت، اس کے اقدار، اس کی ہمہ گیریت کی عکاسی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر فن تعمیر میں آپ کو اسلامی تصورات جیسے توحید اور انسجام کی جھلک ملے گی۔ خطاطی میں اللہ کے کلام سے محبت کا اظہار ہے۔ صحیح۔ ادب کی بات کریں تو ابو نواز سے لے کر عمر خیام، حافظ شیرازی اور مولانا جلال الدین رومی تک ان شعراء کے کلام میں عشق حقیقی، انسانی جذبات کی گہرائیاں، حکمت اور زندگی کے معنی پر غور و فکر ملتا ہے۔ رومی کا کلام تو آج بھی۔ ہاں، رومی کا کلام تو آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی دنیا بھر میں روحانی رہنمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ یہ سب مل کر اس عہد کی ایک مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب آتے ہیں ان عظیم شخصیات پر جنہوں نے سائنسی میدان میں انقلاب برپا کیا۔ ذرا آپ کئی بڑے ناموں کا ذکر کرتے ہیں۔ جی ہاں، کئی بڑے نام ہیں۔ یقیناً۔ جیسے ابو علی سینا، جنہیں مغرب میں ایویسنا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ طب کے ان کا کام تو لاجواب تھا۔ ان کی کتاب القانون فی الطب کا ذکر ہوتا ہے۔ ہاں، دی کینن آف میڈیسن بہت مشہور ہے۔ پھر ابو ریحان البرونی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ماہر طب، ریاضی دان، ماہر فلکیات، ماہر ارضیات، جغرافر، ماہر لسانیات اور تاریخ داں تھے۔ ایک ہمہ گیر ذہانت، پولی میتھ جسے کہتے ہیں۔ بالکل، پولی میتھ تھے وہ۔ اور الخوارزمی، جن کا ذکر ہم نے ریاضیات کے حوالے سے کیا، خاص طور پر الجبرا کے حوالے سے۔ جی، اور ان شخصیات کا کام محض اپنی ذات تک محدود نہیں رہا، اس کا اثر صدیوں اور سرحدوں کے پار محسوس کیا گیا۔ ہاں، یہ ہم بات ہے۔ اگر ہم القانون فی الطب کی ہی مثال لیں تو یہ کتاب صرف ایک طبی انسائکلوپیڈیا نہیں تھی۔ ابن سینا نے اس وقت تک موجود تمام یونانی، ایرانی، ہندوستانی اور عربی طبی علم کو یکجا کیا، اسے ایک نہایت منظم انداز میں ترتیب دیا اور اس میں اپنے ذاتی مشاہدات اور تجربات کا اضافہ کیا۔ اچھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب یورپ کی یونیورسٹیوں میں 17ویں صدی تک یعنی تقریباً 600 سال بطور درسی کتاب پڑھائی جاتی رہی۔ 600 سال، کمال ہے۔ اس نے مغربی طب کی ترقی پہ بہت گہرا اثر ڈالا۔ اسی طرح الخوارزمی کا معاملہ دیکھیے، انہوں نے نہ صرف یونانی اور ہندوستانی ریاضی کے تصورات کو آگے بڑھایا
بلکہ الجبرا کے نام سے ریاضی کی ایک نئی شاخ کی باقاعدہ بنیاد رکھی۔ ہاں، الجبرا کی بنیاد۔ جی، لفظ الجبرا اور الگورتھم جو الخوارزمی کے نام سے ہی نکلا ہے آج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ہاں، الگورتھم تو ہم روز سنتے ہیں۔ انہوں نے ہی ہندوستانی ہندسوں یعنی 0 سے 9 تک اور 0 کے تصور کو عرب دنیا اور پھر یورپ تک پہنچایا، جس نے حساب کتاب اور سائنس میں ایک طرح سے انقلاب برپا کر دیا۔ بالکل۔ واقعی جیسا کہ ذرائع کہتے ہیں، اس وقت جب دنیا کے کئی حصے علمی لحاظ سے ایک طرح کی سستی کا شکار تھے، مسلم علماء اور سائنسدان اپنی تحقیق اور جستجو سے نئے علم کی شمعیں روشن کر رہے تھے۔ عباسی دور کے بعد اسلامی دنیا میں سیاسی طور پر کئی تبدیلیاں آئیں، لیکن علم و فن کا سفر ایک طرح سے جاری رہا، اور اسی ضمن میں خلافت عثمانیہ کا ذکر ناگزیر ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، آٹومن کیلیفیٹ۔ بالکل، عثمانی خلافت جس کی ابتدا 1299 عیسوی کے قریب مانی جاتی ہے، تاریخ کی سب سے طویل عمر اور سب سے وسیع سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ یہ 600 سال سے بھی زیادہ عرصے تک قائم رہی۔ 600 سال بہت لمبا وقت ہے، ذرا اس کا تصور کریں۔ اپنے عروج پر یہ سلطنت 3 بر اعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے بڑے حصوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ جی، بہت وسیع کی۔ اس میں مشرقی یورپ کے حصے، شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ کا بڑا علاقہ شامل تھا۔ ہاں، اور اس کا مرکز بنا استنبول، جسے فتح کرنے کے بعد عثمانیوں نے قسطنطنیہ سے بدل کر یہ نام دیا۔ کانسٹینٹینوپل سے استنبول۔ ہاں، یہ شہر دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے عظیم ترین سیاسی، ثقافتی اور اقتصادی مراکز میں سے ایک بن گیا۔ یہاں ایشیا اور یورپ ملتے تھے، اور یہ مختلف قوموں، مذاہب اور زبانوں کا ایک سنگم تھا۔ عثمانیوں نے بھی اپنی پچھلی اسلامی ریاستوں کی طرح علم اور فنون کی سرپرستی کی۔ ہاں، شاید ان کا زور فنون جنگ اور نظام حکومت پہ زیادہ رہا ہو، شاید، لیکن انہوں نے بھی تعلیم، فن تعمیر، مشہور سنان پاشا کا ذکر آتا ہے، ادب اور سائنس کے میدانوں میں اپنی پہچان بنائی۔ سنان پاشا، آرکیٹیکٹ۔ جی، انہوں نے ایک پیچیدہ اور مرکزی نظام حکومت قائم کیا جو اتنی بڑی سلطنت کو چلانے میں مددگار ثابت ہوا۔ ان کی قانون سازی اور عدالتی نظام بھی قابل ذکر ہے۔ خلافت عثمانیہ کی وراثت بہت پیچیدہ اور کثیر الجہت ہے، مطلب ملٹی فیسٹڈ۔ ہاں، کمپلیکس ہے۔ اس کے سیاسی، ثقافتی اور سماجی اثرات آج بھی ان علاقوں میں محسوس کیے جا سکتے ہیں جو کبھی سلطنت کا حصہ تھے۔ بالکن سے لے کر عرب دنیا تک عثمانی عہد نے ان علاقوں کی تاریخ اور شناخت پر امٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور طویل باب ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے، نچوڑ کیا ہے؟ ہم نے اسلامی تاریخ کے اس سنہری دور کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالی: خلافت راشدہ کی مضبوط بنیاد، عباسیوں کے عہد کا علمی اور ثقافتی عروج، اور پھر عثمانیوں کی عظیم سلطنت۔ جی، ایک پورا سفر طے کیا ہم نے۔ ہر دور کی اپنی خصوصیات تھیں، اپنی کامیابیاں تھیں۔ علم، حکمت، فنون، سائنس، حکومت، ان سبھی میدانوں میں ایسی ترقی ہوئی جس نے نہ صرف اسلامی تہذیب کو مالا مال کیا، بلکہ جیسا کہ ذرائع واضح کرتے ہیں اور جیسا آپ نے بھی بتایا، پوری دنیا کو ایک نیا ویژن اور نئی راہیں دکھائیں۔ بالکل۔ یہ محض ایک خطے کی کہانی نہیں ہے، یہ عالمی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ بالکل درست۔ اور آج جب ہم اس گزرے ہوئے عہد زرین پہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ محض ماضی پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، نوسٹالجیا سے آگے کی بات ہے۔ جی، اہم سوال یہ ہے کہ ہم اس عظیم تاریخی تجربے سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ اس دور کی کامیابیوں کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے؟ علم حاصل کرنے کا وہ شوق اور جذبہ، ہاں، وہ پیشن، تحقیق اور تجربے کی وہ لگن، مختلف تہذیبوں اور زبانوں کے علوم کے لیے دل اور دماغ کھلا رکھنے کی وہ رواداری، کیا ان چیزوں میں آج ہمارے لیے کوئی رہنمائی ہے؟ سوال تو یہی ہے۔ یقیناً ہے۔ اپنی تاریخ کو جاننا، اس کی بلندیوں اور پستیوں دونوں کو سمجھنا، ہمیں اپنے حال کو بہتر طور پر جاننے اور مستقبل کے لیے مناسب فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہاں، تاریخ سے سیکھنا۔ وہ کیا چیز تھی جس نے بغداد کو دنیا کا علمی مرکز بنایا؟ وہ کون سی روح تھی جس نے ابن سینا اور البرونی جیسے افراد پیدا کیے؟ ان سوالوں پر غور کرنا آج بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ والی مختلف پس منظر کے علماء کی وہ اجتماعی لگن اور بے تعصب تحقیق کی روح۔ جی، وہ کولیکٹیو اسپرٹ۔ ہاں، آج کی دنیا کو درپیش پیچیدہ عالمی مسائل، چاہے وہ ماحولیاتی تبدیلی ہو، بیماریاں ہوں یا سماجی عدم مساوات، ان سے نمٹنے کے لیے اس قسم کے اجتماعی علمی جذبے کو
कैसे दोबारा बेदार किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। जी हाँ। अल्लाह हमें हिदायत और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और जो इल्म हमें हासिल हो उसका बेहतरीन इस्तेमाल करने की समझ दे। आमीन। आमीन।